तमाम तर परेशानियों को उठाते हुए फिर आखिर जब हजरत मुस्लिम बिन अकील का कूफा शहर में पहुंचना हुआ, देखते क्या है कि एक बड़ी तादाद हजरत मुस्लिम बिन अकील के बारहाना इस्तिकबाल करती है। शहर के मुअज़्ज़ज़ मुअम्मर लोग आ जाते हैं, शहर जमा हो जाता है बड़ी तादाद में। एक रिवायत में आता है तकरीबन एक दिन में 12,000 से 15,000 लोग आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं। आका हुसैन की नाम की बैत हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की जा रही है। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा हालात बड़े अच्छे हैं, दिन आगे बढ़ते हैं, हालात बदलते हैं। कुछ कम वक्त में तकरीबन 40,000 के लोगों का मजमा हजरत इमाम मुस्लिम के नाम पर, हजरत इमाम हुसैन के नाम की बैत हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर लेते हैं। हजरत मुस्लिम ने जब देखा हालात बड़े साजगार हैं, लोग अपनी पलकें बिछाए हैं, मेहमान नवाजी के तरीके बड़े निराले हैं, कोई भी ऐसे हालात नजर नहीं आते हैं जहां हजरत मुस्लिम की मुखालफत की जाए। आप हालात को साजगार देखते हुए मामलात को तय किया और एक खत तैयार करते हैं। खत की तहरीर ये थी, ए भाई हुसैन आप इरादा बनाओ, मामलात बड़े अच्छे हैं, कोई उलझन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अहले कूफा ने जिस तरह आपको बुलाया था उससे कई गुना ज्यादा आपके मुंतजिर हैं। मैंने आने के बाद जब मुल्क मुस्लिम के साथ इनके हुस्न सुलूक का आलम ये है, जब आका हुसैन आप तशरीफ आएंगे तो इनका आलम क्या होगा। ये खत की तहरीर आप रवाना कर देते हैं। इधर हालात ये बनते हैं, चंद होते हैं शहरों में जासूसी करने वाले, कुछ यजीदी दरिंदे, कुछ यजीदी मिजाज वाले लोग थे जिन्होंने मामलात को देखा। हजरत नौमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल भी हैं और उस वक्त कूफा के गवर्नर हैं, और हजरत नौमान बिन बशीर को जाने के बाद एक दरिंदा सिफत शख्स कहता है, ए नौमान बिन बशीर आप तो इस शहर के गवर्नर हो, या तो तुम कमजोर हो या कमजोरी दिखा रहे हो। अगर यही मामलात रहे तो गवर्नर तुम नहीं रहोगे, मुस्लिम बिन अकील गवर्नर होंगे, यहाँ का किला फतह हो जाएगा, ये तमाम तर उनके पास होगा। 40,000 का मजमा उनके साथ हो गया है। और किसी ने लिखने वाले ने खत की तहरीर लिखी यजीद के पास, ए यजीद पलीद, तहरीर के मजमून ये था कि तहरीर इस तरह थी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ किसी दूसरे गवर्नर का इंतखाब किया जाए, क्योंकि ये गवर्नर या तो कमजोर है या कमजोरी दिखा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है, मुस्लिम बिन अकील का कब्जा गवर्नर हाउस पर होगा। पूरी गली में, हर कूचे में हजरत मुस्लिम बिन अकील के नारे लगेंगे, हजरत इमाम हुसैन के नाम के तराने गाए जाएंगे। अगर यही हालात रहे, ए यजीद फरीद तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। जब यजीद ने इस तहरीर को पढ़ा, तेजी के साथ एक जरी किस्म का, एक तेज तर्रार मिजाज वाला, एक गुस्से में भरा हुआ एक ऐसा शख्स, एक बदबख्त जिसका नाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, जो उस वक्त बसरे का गवर्नर है, उसको खत तहरीर करता है। और उसकी तहरीर ये थी कि जितनी जल्दी हो सके कूफा पहुंच जा, और पहुंचने के बाद वहां नौमान बिन बशीर को सबसे पहला काम माजूल करना और खुद गवर्नर बन जाना। और उसके बाद जो भी तहरीर के अल्फाज थे, जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को यह खत मिला, वो तेजी के साथ हिजाजी लिबास में इस अंदाज में आया। मुख्तसर ये है, वो इस अंदाज में आया कि जैसे लोग मुंतजिर थे कि आका हुसैन आने वाले हैं, लेकिन वो इस फरेब से आया, लोग सोच रहे थे कि कूफे में कोहराम मचाने वाला था, बर्बादियों की दावत देने वाला था। ये जालिम इसी अंदाज में चला जाता है, किसी की तरफ रुख नहीं करता है, मुअज़्ज़ज़ लोगों पर नजर डालता हुआ सीधा गवर्नर हाउस पहुंचता है और सबसे पहला काम नौमान बिन बशीर को माजूर कर देता है। माजूर करने के बाद अपने चंद सिपाहियों को भेजता है, हर कबीले के मखसूस लोगों को जमा किया जाता है, क्योंकि हर कबीले का एक मखसूस शख्स होता है। तो उसने ये फैसला किया शहर के जितने मखसूस लोग हैं, मुअम्मर लोग हैं और जो दबदबे वाले लोग हैं उनको जमा कर लिया जाए। जितने मखसूस लोग थे तमाम मखसूस लोगों को उसको गवर्नर हाउस बुला लिया, और बुलाने के बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ लोगों से तल्ख लहजे में बात की और कुछ लोगों को कैद में डाल दिया। कैद में डाल दिया। इधर हालात ये बने कि एक शहर में इस तरह के मामलात बन गए कि हजरत मुस्लिम बिन अकील की मुखालफत में लोग आने लगे, और इब्न उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से आम ऐलान कर दिया गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील जिस इरादे के साथ आए हैं वो इरादा पूरा नहीं होगा, किसी भी तरह मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया जाए। हालात ये बनते हैं कि मामला शहर के बिगड़ने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जिस वक्त क़याम फरमाया था आपने,
کوفہ پہنچنے کے بعد جس کا نام مختار بن عبید تھا، جس کے مکان پر آپ تشریف لے گئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا میری وجہ سے میں نہیں چاہتا مختار کو پریشانی ہو، حضرت مسلم بن عقیل اس کا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے میری وجہ سے اگر مختار کو پریشانی ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، آپ وہاں سے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور مسجد سے آنے کے بعد آپ نے ہانی بن عربہ کا گھر چنا، اور ہانی بن عربہ نے بہت ہی حفاظت کے طور پر ایک محفوظ کمرے میں حضرت مسلم بن عقیل کو رکھ دیا، سوائے چند لوگوں کے کسی اور کو علم نہ ہونے دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل بحفاظت رہتے رہے۔ ادھر حالات یہ بنے کہ اس بدبخت عبید اللہ بن زیاد نے جب تمام تر تلاش کر لیا، حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی سراغ نہ لگا، تو اپنے غلام کو تیار کرتا ہے اور غلام سے کہتا ہے کام کر، تجھے بڑا انعام دوں گا، 3000 کے یہ رقم ہے، میں تجھے بطور انعام دیتا ہوں، کسی بھی طرح تو مسلم بن عقیل کا پتہ نکال لے۔ اس غلام کو جب یہ لالچ دیا گیا تجھے 3000 درہم دیے جاتے ہیں، وہ لالچ میں اٹھتا ہے اور سب سے پہلے وہ اس کوفے کی جامع مسجد میں جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ وہ گھرانے سے ہیں جن کا تعلق مساجد سے ہی رہا کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے۔ مسجد میں اور بھی لوگ موجود تھے، مسلم بن اوسجہ اسجدی جو ایک طرف کونے میں بیٹھ کر ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے۔ جانے کے بعد یہ اپنے بالکل لبے لہجے کو بدلتا ہے، غلامانہ رویے کو بدلتا ہے، اور اس انداز میں بولتا ہے جیسے واقعی ملک شام سے آنے والا کوئی مسافر ہے، اور کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے شہر میں خاندان مصطفیٰ سے کوئی عظیم مہمان آئے ہیں جن کا نام مسلم بن عقیل ہے، کیا آپ مجھے پتہ بتائیں گے؟ میں مسافر ہوں، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا میری خواہش نے مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگا کہ مناسب ہے اس شہر میں ملاقات کر لے، اور یہ 3000 کا نذرانہ میں انہیں پیش کر دوں گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ توجہ ادھر دیں۔ 3000 کا نذرانہ میں ان کو پیش کر دوں گا۔ اب جب اس طرح کی بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تو مجھ سے تو پوچھتا ہے، اس مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے، لوگ تو بہت سارے موجود ہیں، لیکن جو آپ کے چہرے پہ محب اہل بیت کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ سے اور کسی کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب اس نے پھر فریب کیا، کہتے نا شیطان شیطانیت سے باز نہیں آتا، اس نے پھر فریب کیا۔ جب فریب کیا تو وہ اس کے فریب میں آنے لگے اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر میں موجود ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس یہ بدبخت بڑے احترام سے حاضر ہوتا ہے۔ کہتے نا کچھ لوگوں کی مزاج میں ہوتا ہے کہ بدبخت بھی ہوتے ہیں اور احترام میں بھی کوئی کمی نہیں، تو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے احترام میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بدبخت بڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ بدبخت ہی تو تھا، بڑے احترام سے حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی دستبوسی کرتا ہے، ہاتھوں کو چومنے کے بعد کہتا ہے امام میرے امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ دیگر جو معزز لوگ موجود تھے وہ بڑے متاثر ہوئے، یہ بڑا وفا ہے، بڑی محبت ہے شخص کے اندر۔ اب اس کا پتہ ہے کیا رویہ رہتا، وہ ہر دن صبح ہوتی سب سے پہلے آتا، اور شام کو دیر رات کو جب لوگ سب سے بعد میں جاتا، پورا دن وہی گزارتا، جو بھی حالات ہوتے ان سے باخبر ہوتا، اور ساری رپورٹ شام کو جا کر عبید اللہ بن زیاد کو دے دیتے۔ اب سارے حالات ظاہر بات ہیں، اب ظاہر بات ہے جب محفوظ ٹھکانے پر حضرت مسلم بن عقیل ہیں تو شہر کے معزز لوگ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے آپ کی زیارت کے لیے آتے ہوں گے، طرح طرح سے لوگ ملنے آتے تھے، وہ سب کی رپورٹ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کر دیتا۔ ہوتا یہ ہے جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ اطلاع ملی کہ جس کے مکان پر ٹھہرے ہیں وہ ہانی بن عربہ ہے، اس نے فوراً طلب کر لیا، جو کہ آپ کے تعلقات کچھ پرانے بھی تھے، کیونکہ آپ شہر کے معزز اشخاص میں سے تھے۔ جب حضرت ہانی کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد مجھے بلا رہا ہے، تو آپ بے خوف خطر کھڑے ہو گئے اور سیدھے گورنر ہاؤس چلے گئے۔ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ سارے معاملات کے بارے میں عبید اللہ بن زیاد کو خبر ہو گئی ہوگی۔ حضرت ہانی بے خوف گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں،
عبیداللہ بن زیاد کے جب چہرے کو دیکھا، اس کی رنگت کو دیکھا، اس کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے، تو آپ سمجھ گئے شاید اس کو کوئی شک ہو گیا ہے، اور ایک دم کہتا ہے ہانی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم اپنے گھر کو ہمارے خلاف اور یزید کی یہ مخالفت میں سازشوں کا اڈا بناتے ہو، اگر ایسے ہی ہے تو پھر اب میری تلوار تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت ہانی نے جب اس بات کو سنا تو تھوڑا پہلے ٹالنے کی کوشش کی کہ شاید اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب ٹالتے بھی کیسے، اس نے فوراً ہی اسی غلام کو حاضر کر دیا، جو غلام ہر دن کی رپورٹ عبیداللہ بن زیاد کو دیا کرتا تھا۔ جب اس غلام کو دیکھنا ہوا، اب ہانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ فوراً ہی زخم دیتا ہے، آپ کو ٹارچر کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ ادھر جب اس نے مارنے کی دھمکی دی تو حضرت ہانی نے کہا ہے خبردار، یاد رکھنا اگر تو نے میرے اوپر تلوار چلانے کی کوشش کی تو میری حمایت میں بھی شہر کے لوگ جمع ہو جائیں گے، تیری خیر نہیں ہوگی۔ اتنے میں شہر میں یہ بات عام ہو گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا، ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ سارے شہر میں جب یہ بات پھیل گئی، حضرت مسلم بن عقیل تک بھی یہ بات پہنچی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا، ہانی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے ساتھ لگ بھگ 40,000 کوفیوں کو ساتھ لیتے ہیں، جو کہ ابھی تک حمایت آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل 40,000 کوفیوں کو ساتھ لیتے ہیں اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر دیتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنا تھا، ادھر عبیداللہ بن زیاد کو جب یہ بھنک لگی کہ مسلم بن عقیل تنے تنا نہیں ہے، ان کے ساتھ 40,000 کا مجمع ہے، تو وہ فوراً ہی کیونکہ پہلے سے معزز لوگوں کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا، ان سارے لوگوں کو اندر جمع کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ہانی بھی موجود ہیں۔ ان سارے معزز معمر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد عبیداللہ بن زیاد وہی دھمکی بھرے الفاظ کہتا ہے، اور کہتا ہے کوفہ والو، تم معزز لوگ ہو، تمہارے کہنے کو شہر کے لوگ مانتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس شہر کی فضا خراب نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں گھر سے بے گھر نہ کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں بیوہ نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے یتیم نہ ہو، تو خبردار خبردار یہ 40,000 کا مجمع فوراً واپس کر دیا جائے، اور جاؤ گورنر ہاؤس کی فصیل سے یہ اعلان کر دو اور تمام لوگوں سے کہہ دو کہ جو بھی مسلم بن عقیل کی حمایت میں آئے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جب فصیل پر معمر معزز لوگ جمع ہوئے، جو کوفہ کے معزز لوگ تھے، جب یہ اعلان ہوا ہے کہ کوفہ جس مسلم کی تم حمایت میں کھڑے ہو ان کا ساتھ چھوڑ دو، اگر ساتھ نہیں چھوڑا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اے کوفہ، بڑے بزدلی کے شکار ہو گئے تم، بڑے بزدلی کے شکار ہو گئے تم۔ جب تمہیں اس طرح سے کہا جا رہا تھا تم یاد کرتے میدان پر، تم تو 40,000 تھے، میدان بدر میں صرف 313 تھے۔ اہل کوفہ تم ڈر گئے، گھبرا گئے، یاد کرتے حضرت موسیٰ کو کہ جن کے لیے رب عز و جل کی حمایت آتی ہے، جن کے لیے دریا میں راستہ ہو جاتا ہے، یاد کرتے حضرت ابراہیم کے لیے جلتی ہوئی آگ کو، جن کے لیے رب عز و جل نے آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ اے کوفہ والو، تم بڑے ڈرپوک نکلے جب معزز لوگوں کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ ہوتا یہ ہے، یہ کے بعد دیگرے 2-2 4-4 کر کے لوگ کھسکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 40,000 کا مجمع تھا، لوگ دبے پاؤں پیچھے ہونے لگے تاکہ حضرت مسلم بن عقیل کو علم نہ ہو سکے۔ آپ گھوم کے دیکھتے ہیں 40,000 کے مجمع میں صرف 500 لوگ بچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل ان 500 لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت تھا، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، 500 لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نیت باندھی، حضرت مسلم بن عقیل کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عالم یہ تھا جب نیت باندھی تھی تو 500 کا مجمع تھا، جب سلام پھیرتے ہیں تو اکا دوکا لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اے بے وفا کوفے والو، تم نے بڑی محبتوں سے استقبال کیا تھا مسلم کا، بڑی محبتوں سے نوازا تھا مسلم کو،
تم نے بڑے خطوط لکھے تھے مولا حسین کو، تم نے بڑی محبتوں سے بلایا تھا نواز رسول کو، بڑی محبتوں سے بلا رہے ہو اس خاندان مصطفیٰ کو، جس جیسا خاندان نہ ابھی تک آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، جو نوازا نہ ابھی تک آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، نہ ایسا نوازا ہوگا نہ ایسا نبی ہوگا، نہ نبی آنے والا نہیں ہے کوئی نوازا آنے والا نہیں ہے، جب نبی نہیں آئے گا کوئی نوازا بھی نہیں آئے گا۔ اے لوگوں، تم اس بات کو کیوں بھول گئے؟ اس خاندان کو تم نشانہ بنا رہے ہو، اس خاندان کو ٹارگیٹ کر رہے ہو جس خاندان کے صدقے میں دنیا بنی، جس خاندان کے صدقے میں تمہاری زندگیاں ملی، جس خاندان کے صدقے میں حیا ملی، جس خاندان کے صدقے میں انسانیت ملی، جہاں پر یزیدیت ہوتی ہے وہاں حسینیت جانے کے بعد یزیدیت کی گردن کو بڑھو کر حسینیت پیدا ہوتا یہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا اہل کوفہ ساتھ چھوڑ گئے، 40,000 سے 500 سے بھی چند رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد سے باہر نکلتے ہیں، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، حضرت مسلم بن عقیل مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، سوچا کسی سرائے میں چلے جائیں گے، کسی مسافر خانے میں چلے جائیں گے۔ آپ جس مسافر خانے پہ جاتے ہیں جب اپنا نام بتاتے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، مسافر خانے کے دروازے بند ہو گئے، سرائے کے دروازے بند ہو گئے۔ اے اجنبی مسافر، تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اے مکے سے آنے والے، مدینے سے آنے والے مہمان، جس مہمان کے لیے پورے اہل کوفہ پتوں کو بچھائے بیٹھے تھے، آج اسی مہمان کے لیے سرائے والے دروازے بند کر رہے ہیں، مسافر خانے والے دروازے بند کر رہے ہیں، عام لوگ دروازے بند کر رہے ہیں۔ بے یار و مددگار حضرت مسلم بن عقیل اس گلی میں گزر رہے ہیں، رات کی تاریخی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہے، جس دروازے پر ایک خاتون بیٹھی ہے، چراغ جل رہا ہے۔ آپ اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں خاتون کیا ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ خاتون نے جب پانی کے بارے میں سنا تو خاتون اٹھ جاتی ہے، ہاں پانی ملے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل اسی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد وہ خاتون اندر جاتی ہے، کٹورے میں پانی لاتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو پیش کرتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی پی لیا، اب آپ اٹھتے نہیں ہیں، آپ اٹھتے نہیں ہیں۔ خاتون کہتی ہے مسافر، میں تو تجھے جانتی نہیں، تو نے پانی مانگا، میں نے پانی دے دیا، جہاں جانا ہے چلا جا۔ تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں اب میری کوئی منزل نہیں ہے، اب منزل بھی یہی شہر ہے اور مرضی بھی شاید رب کی یہی ہے۔ جانا ہوتا تو مدینے کبھی کا چلا گیا ہوتا، لیکن مرضی مولا تھا اولا، اللہ کی مرضی بھی شاید کچھ یہی ہے۔ میں اب آگے کہاں جاؤں؟ جس گھر کے دروازے پہ جاتا ہوں میرے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، جس سرائے پہ جاتا ہوں سرائے بند ہو جاتا ہے، جس مسافر خانے پہ یہ مسافر دستک دیکھا ہے مسافر خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اے خاتون